बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथियों को एक बार फिर याली मदद में मौलाए ज़मान हम तमाम को अपने नूर के साये में रखे और हमें हिम्मत, तौफीक, ताईद, हिम्मत व यारी इनायत फरमाए कि हम उसके फ़रामीन को और उनके आला बातिनी इल्म को सुन सके, समझ सके और फिर उसके ऊपर अमल कर सके। मौला के मुबारक नाम से इस क्लास का आगाज़ करते हैं। नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़िर इमाम। या मौला मदद फरमा, या मौला मदद फरमा। हमने पिछले हफ्ते ये फ़रामीन जो फरमान नंबर 160 था असूल दीन के बारे में, उसका आज दूसरा पेज करने की हम कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि फ़रामीन के अंदर फरमान को पढ़ना और फरमान को समझने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है। प्रिंसिपल यानी कि असूल की ज़रूरत होती है और यही हमारे असूल दीन है। और वो प्रिंसिपल नंबर 1 ये था कि चीज़ों के मक़सद तक पहुँचना चाहिए। और मौला ने फरमाया कि जो अक्लमंद है वो ज़ाहिर को नहीं बल्कि उसके मक़सद को खाता है। यानी कि वो दीन के ज़ाहिर को नहीं पालता बल्कि उसके मक़सद को, उसके बातीन तक पहुँचता है और उसके बातीन को समझकर फिर वो उस फरमान को समझकर फॉलो करता है। क्योंकि अगर हम फरमान पढ़ेंगे और उसके बातिन तक नहीं पहुँचेंगे तो मौला ने फरमाया कि खुदा ना खास्ता ऐसा होगा जैसे आपने जिस्मानी मज़हब पा लिया है। जिस्मानी मज़हब पा लिया आपने, जबकि हमारा मज़हब जिस्मानी नहीं बल्कि बातिनी है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम उसके असल यानी कि उसके प्रिंसिपल को, उसके जो असूल है दीन के, जो उसका मग़ज़ है, उसको समझे और फिर उसको पाले और उसको फॉलो करें हम। तो चलें हम दूसरे पेज पर आते हैं। उम्मीद है कि आप तमाम के पास आपकी किताबें आपके सामने होगी। और हमने पढ़ा था कि किस तरह से इबादत करनी चाहिए कि मौला पर मोहब्बत भी ज़्यादा हो और मोहब्बत के साथ ये इबादत करनी चाहिए। तो मौला आगे फरमाते हैं, वरना क्या होगा कि इसकी मिसाल ऐसा होगी जैसा कैद खाने में इबादत करें और समझे कि मर जाएंगे, तब कैद खाने से आज़ाद होकर बेहश्त में जाएंगे, मगर बेहश्त भी कैद खाना ही है। आपने देखा और नोट किया होगा कि तमाम मज़ाहिब में, चाहे वो जुडाइज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, सबके अंदर जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे तरीके में आप बहुत ही कम जन्नत और दोज़ख की बातों को सुनेंगे, और अगर सुना भी है बचपन में तो सिर्फ बचपन की बातें थी। जबकि हमारे यहाँ असल में वासल होने का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ जो असूल है वो असल में वासल होने का है। यानी कि हमारी रूह इमाम से आई है और इमाम की तरफ लौटेंगी। हालांकि कहते तो सभी मुसलमान हैं, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन,
لیکن وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور خدا ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں ہم تو جنت میں جانے والے ہیں، ہم دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اور ہمارے یہاں یہ اصول، یہ پرنسپل جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، مولا علی کی تعویلات سے ملا تھا، آج تک ہم اس کو فالو کرتے آئے ہیں کہ ہماری روح خدا کی روح سے آئی ہے۔ یہ وہی روح تھی جو آدم میں خداوند تعالیٰ نے رکھی تھی، اور آج ہم بنی آدم ہونے کے ناطے سے اس روح کے ساتھ ہیں، اور جب ہم اس روح کے ساتھ لوٹیں گے، نہ کہ جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ لوٹیں گے، تو ہم اس کے اصل میں، جو کہ خدا کا اصل ہے، جو امام کے اندر ہے، اس کے اندر جا کر ہم مل جائیں گے۔ تو یہاں دیکھیں، اس لائن کو سمجھنے کے لیے یہ ایکسپلینیشن ضروری تھی کہ ہم کون سے قید خانے کی اور کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سے مر جانے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جسم ہماری روح کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ اگر ہم نے جسمانی عبادت کی ہے اور روح کو جسم کے اندر ہی رکھا ہے اور روح کو باہر نکالنے کا خیال نہیں کیا ہے، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قید خانے میں بیٹھ کر عبادت کی، اور جب ہم مر جائیں گے تو یہ روح کسی اور جسم میں چلے جائیں گی، دوبارہ سے قید خانے میں ہی رہیں گی۔ اور یہی مولا یہاں پر فرما رہے ہیں کہ سمجھے کہ مر جائیں گے تب قید خانے سے آزاد ہوگے اور بہشت میں جائیں گے، مگر بہشت بھی قید خانہ ہے۔ یعنی کہ جس بہشت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہی جسم اور یہی مقام ہے، اور آپ دوبارہ سے قید کے اندر ہی رہ جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو قید خانہ ہے وہ مثال ہے جسم کی، یہاں پر جو مر جانا ہے وہ روح کو باہر نکالنے کی بات ہے۔ اگر ہم نے اپنی روح کو باہر نکال کر ایک مرتبہ نہیں دیکھا اور اپنی روح کو آزاد نہیں کرایا اس جسم سے، تو پھر ہماری روح اسی طرح سے، جس طرح سے آج قید خانے میں ہے، کل قید خانے میں ہوگی۔ ہاں، یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ کیا ہم اس روح کو اپنی زندگی ہی میں اس قید خانے سے نکال لیں، آزاد کرا لیں، یا یہ ہماری جسمانی موت کے بعد ہوگا؟ اس کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا۔ آج دوبارہ سے 1 منٹ کے لیے ہماری یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے میں بتاتا چلوں کہ روح کو جسم سے باہر نکالنے کی دعوت ہے۔ جیسا مولانا نے فرمایا کہ آپ اپنی روح کو کم از کم 1 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے باہر نکالیں۔ آپ اپنی روح کو جسم سے نکال کر دیکھیں۔ جو روح دوست ہوتے ہیں وہ جسم کو نہیں بلکہ روح کو دیکھتے ہیں۔ تو جسم کے ساتھ جسم ہی کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے ایک مرتبہ اپنی روح کو اپنے جسم سے باہر نکال لیا، آزاد کروا لیا، اب آپ کی روح آزاد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جسمانی طور پر مر جائیں گے، کیونکہ وہ روح 1 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے باہر آئیں گی اور پھر دوبارہ سے آپ کے جسم میں آ جائیں گی۔ ایک اور کوشچن ہو سکتا ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے
بالکل ممکن ہے، کیونکہ اگر ممکن نہ ہوتا تو امام یہ فرمان کبھی بھی نہ فرماتے. امام کا کوئی بھی فرمان ناممکن نہیں ہوتا. جب ممکن ہے، جب لوگوں نے کیا ہے، تو پھر وہ امام ہم کو تاکید کرتے ہیں، فرمان کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہو. زندگی ہی کے اندر ہم کو یہ کام کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے فرمان ہے اور یہ تاکید ہے ہمارے لیے. اچھا، آئے ہم دوسری پیراگراف پر. جو تم سے زیادہ عقل مند تھے وہ ہمارے راستے پہ چلے. اب یہاں پر ہم رکتے ہیں صرف اسی لائن کے اوپر کہ مولا فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو زیادہ عقل مند تھے وہ امام کے راستے پہ چلتے ہیں. تو یہاں پر 3 لوگوں کی باتیں ہو گئی. ایک جو عقل مند نہیں ہے، ایک جو جماعت میں عقل مند ہے، اور ایک امام کا راستہ. یہاں امام کے راستے پہ چلنے والے لوگ، جس کی مثال مولا آگے فرمائیں گے. ابھی ہم کہاں پر ہیں، کون سے گروپ کے اندر ہیں؟ ہم وہ ہیں جو جسم کو پالتے ہیں، یعنی کہ عقل مندی نہیں کرتے ہیں، یا ہم سیکنڈ کیٹیگری میں ہیں جو عقل مند ہیں، جو امام کے راستے پہ چلتے ہیں، یا تو پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ شامل ہیں جس کے نام مولا ابھی یہاں پر فرمائیں گے. یعنی ہمارے دائیوں اور پیروں کے ساتھ ہم چلے. پیر پوشینے چالوانوں، یہ گنان ہم نے اپنی پوری زندگی پڑھا اور سنا. پیروں نے بھی یہی فرمایا کہ آپ میرے راستے پہ چلیں، میرے پیچھے پیچھے چلیں، جو میں کہتا ہوں وہ کریں آپ. اور یہی راستہ پیروں کا ہے. اور دعا کے اندر بھی جب ہم پڑھتے ہیں کہ یا خدا ہم کو صراط المستقیم پہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا. یہ کون لوگ تھے جس پر انعام ہوا تھا؟ جو امام کے راستے پہ چلے تھے. یہ امام، پیر اور دائی کی بات ہو رہی ہے دعا کے اندر. اور یہی بات یہاں پر مولا نے اپنے فرمان کے اندر فرمائی. تو ہم کس کے راستے پہ چلتے ہیں وہ ہم کو خود کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. ایک بات میں کہتا چلوں، ہم جو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے، یہ میرا جو ایکشن ہے وہی امام کا راستہ ہے اور یہی میں درست کرتا ہوں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم 12 لوگ ہیں اور ہر ایک یہی کہتا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے راستے پہ چل رہے ہیں جو ہماری سمجھ کے مطابق امام کا راستہ ہے، تو ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعاً امام کا راستہ یہی ہے. کیونکہ جو امام فرماتے ہیں امام کا راستہ اور جو ہم کہتے ہیں کہ امام کا راستہ ہے، شاید اس میں فرق ہو. اس کی کیا وجہ ہے یہ بات کرنے کی؟ کیونکہ اگر ہم امام کے راستے پہ چلے ہوتے اور پیر نے جو فرمایا اس کو فالو کیا ہوتا اور پیر کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے اس کا دامن پکڑ کے اس کے پیچھے پیچھے چلے ہوتے، تو آج ہم بھی پیر صدر دین جیسے ہوتے، عیسیٰ جیسے ہوتے، فرشتوں جیسے ہوتے، منصور جیسے ہوتے، نصیر جیسے ہوتے، سلمان فارسی جیسے ہوتے. لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہم غریب کہاں ان کے جیسے ہیں. ہم تو ان کے پاؤں کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں، کیونکہ ہم اس راستے پہ چلے ہی نہیں جس راستے پہ وہ چلے. انہوں نے مذہب کے مقصد کو
چکھ کر اس کی حقیقت کو سمجھ کر روح دوست ہو کر وہ چلے تھے، لیکن انشاءاللہ آج ہم اس بات کو سمجھتے ہیں تو آج سے ایک نیا دن کا آغاز ہو گیا، آج سے ایک نئے دن کا آغاز ہو گیا۔ آئے ہم اس فرمان کی طرف، تم میں جو تم سے زیادہ عقل مند تھے وہ ہمارے راستے پہ چلے۔ مثلا منصور چلا، اس کے لیے بہشت موجود تھی، مگر وہ کہتا تھا کہ صرف بہشت میں جا کر کیا کروں، جب تک مکس کو نہیں چکھوں گا تب تک واپس نہیں لوٹوں گا، آگے بڑھوں گا۔ اس پیراگراف میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ چھوٹے سے پیراگراف میں کتنی حکمت چھپائی گئی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے منصور کی مثال دی گئی۔ دنیا بانے اگر ہم منصور کا قصہ دیکھیں تو ایسا لگتا تھا اس نے کوئی ناحق غلط نعرہ لگایا تھا۔ یہ دنیا کی نظر میں، اہل ظاہر کی نظر میں، کہ اس نے جب کہا ان الحق تو اس نے غلط نعرہ لگایا تھا۔ ہماری نظر میں نہیں اور امام کی نظر میں بھی نہیں، کیونکہ امام اس کی مثال دیتے ہیں کہ منصور کہ جس کے لیے جنت موجود تھی، تو میں یہاں پر ایک مرتبہ دوبارہ سے، اور یہ بات میں نے کم از کم دو ڈزن مرتبہ کہیں نہ کہیں عرض کی ہے کہ ایز اے اسماعیلی ہونے کے ناطے سے، امام کی بیعت کے ہونے کے ناطے سے، آج ہی کل نہیں، مرنے کے بعد نہیں، آج ہی ہم جنت میں ہیں۔ دیکھا مولانا کیا فرمایا؟ منصور کے لیے تو جنت موجود تھی، ہمارے لیے بھی جنت موجود ہے، اس لیول پر ہم اس کے ساتھ ہیں۔ کیونکہ منصور کے پاس کیا تھا؟ منصور کے پاس مولا کا نام اور اسم اعظم تھا۔ ہمارے پاس بھی مولا کا نام اور اسم اعظم ہے، آج ہی ہم جنت میں موجود ہیں۔ لیکن کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف بہشت میں جا کر کیا کروں گا، یہ بہشت میرے لیے کافی نہیں ہے، جس بہشت میں آج ہوں وہ میرے لیے کافی نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ہم کو بہشت میں ہی جانا ہے تو یقین کرے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آلریڈی بہشت میں ہیں، آپ پہلے سے ہی، آج سے ہی امام کی بیعت میں اسماعیلی ہونے کے ناطے سے جنت میں ہے۔ لیکن یہ عقل مندوں کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ بہشت بھی ایک قید خانہ ہے۔ کیا کہتا تھا وہ؟ جب تک مکس کو نہیں چکھوں گا، وہ کہتا تھا نہیں، جب تک میں اپنی روح کے اصل کو نہیں پاؤں گا، اپنی روح کے اصل کو نہیں پاؤں گا تب تک واپس نہیں لوٹوں گا، آگے بڑھوں گا۔ اب یہاں پر دو اور تصور آ گئے، روح کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ ہمارے اندر خداوندی نور ہے بنی آدم ہونے کے ناطے سے۔ تو جب تک ہم نے اپنی روح کو نہیں پہچانا، یعنی کہ اس کے مقصد تک، اس کے اصل تک نہیں پہنچے، تب تک کیا فائدہ؟ اب یہاں پر جو دو باتیں میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں، پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ اس فرمان کو اتنی مرتبہ پڑھنے کے بعد کیا کبھی آپ نے اس دو، یعنی کہ آدھی لائن کے اوپر، دو پوائنٹس کے اوپر کبھی غور کیا تھا؟ منصور کہتا تھا تب تک واپس نہیں لوٹوں گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اصل میں واصل ہو کر اسی دنیا میں رہتا تھا، تبھی تو واپس لوٹنے کی بات ہوئی نا۔ اگر مر جاتا تو واپس لوٹنے کی بات ختم ہو جاتی۔ یہاں پر موتو قبل انتا موتو کے قانون کے مطابق منصور کہتا تھا کہ میں اسی زندگی میں ایک مرتبہ مر کر اصل میں واصل ہونا چاہتا ہوں،
اور پھر دوبارہ سے اس دنیا میں لوٹوں گا۔ دیکھا آپ نے؟ کیا یہ بات کبھی سوچی اور سمجھی؟ دوسری بات دیکھیں آپ، آگے بڑھوں گا، بہت بڑا پرنسپل ہے یہ، اس چھوٹے سے 3 الفاظ کے اندر بہت بڑا پرنسپل ہے۔ کیوں کہ جرنی جو ہے وہ درجہ ب درجہ ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، اور یہ بات ناچیز نے کافی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے ہمارے طریقے کے اندر ہمارے دائیوں اور پیروں نے ہم کو درجہ وار ترقی کرنے کی تاکید کی ہے اور ہمیں لیسن دیا ہے، سکھایا ہے۔ لیکن جب ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، اس بات کو ہم نہیں سمجھتے ہیں یا اس بات کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، اس بات کو رد کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی درجہ نہیں ہے، بس ہم جہاں ہیں وہ صحیح ہے، نہیں، مولا ہی کے فرمان کو لے، ایک نہیں 2 فرمان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو علم والی روح ہوگی وہ درجہ و درجہ اوپر چڑھیں گی۔ دوسرا، جب آپ بیٹھے ہو رات کو سونے سے پہلے اپنے نفس پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں اپنے آپ کو کہ آپ کہاں پر ہے، اب آپ نے کیا کام کیا۔ آپ اپنے آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ آج میں کون سے درجے تک پہنچا، کیا ابھی تک میں وہ انسان ہوں جو جانور کی طرح ہے؟ یعنی ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ کیا ہم کم از کم انسان تک پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے ہیں؟ جانور بھی پیدا ہوتا ہے، ہم بھی پیدا ہوتے ہیں، جانور بھی کھاتا پیتا ہے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی بچے کرتا ہے اور پھر مر جاتا ہے، اور ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ یہ فرمان آپ نے سنا ہے۔ پھر کیا ہم انسان ہونے کے بعد ایک اچھے انسان بنے، ایک مومن بنے؟ اس طرح سے ہم کو ایک ایک دن، ایک ایک قدم پوچھ پوچھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اور منصور کیا کہتا تھا کہ جب تک مغز نہیں چکھوں گا تب تک نہیں لوٹوں گا، نمبر 1، نمبر 2، آگے بڑھوں گا۔ یہاں پر بہت بڑی تعلیم ہے کہ یہ راستہ ہے وہ چلنے کا راستہ ہے، ٹھہرنے کا نہیں۔ یہ ٹھہرنے کا راستہ نہیں، یہ چلنے کا راستہ ہے، آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ تو یہاں پر 1 سیکنڈ کے لیے میں روکتا ہوں تاکہ مجھے کوئی کہے کہ اس پیراگراف کو ہم سمجھ گئے ہیں۔ ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ جی، جو بھی آپ میں سے ہو، ایک جنا مجھے بتائے کہ یہ سمجھ گئے ہم۔ بہت اچھی طرح سمجھے، بہت اچھی طرح، ماشاءاللہ۔ شکر الحمدللہ، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم تمام اس بات کو سمجھے۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو پوچھ بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی شرم کی بات نہیں ہے۔ بہت نوازش نوین صاحبہ۔ چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے 2nd پیراگراف کی طرف۔ جب اصل کا علم نہ تو کیا حاصل؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب اصل کا علم نہیں ہے تو پھر کیا حاصل ہے، کیونکہ پھر سے صرف جسم ہی بچ گیا ہمارے پاس۔ مولا مرتضی علی نے فرمایا کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے گویا خدا کو پہچانا۔ آپ نے دیکھا کہ جس نے اپنی روح کو پہچانا، کیونکہ یہ روح خدا کی روح ہے، تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ جس نے خود کو پہچانا، جس نے اپنی روح کو پہچانا، اس نے خدا کو پہچانا۔ آپ نے دیکھا کہ خدا کہیں دور نہیں، خدا ہمارے ہی اندر ہے، اور جب ہم اپنے اندر سے اس روح کو نکال کر اس کو دیکھتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، تب ہمیں حقیقت کا پتہ چلتا ہے
کہ ہم نے خدا کو پہچان لیا ہے۔ مولا علی ایک اور بات فرماتے ہیں اسی بات کے ساتھ کہ جس نے اپنی روح کو زیادہ پہچانا اس نے خدا کو زیادہ پہچانا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی پہچان کے اندر بھی درجات ہے، یعنی کہ کم اور زیادہ پہچان کی بات ہوئی، یعنی کہ روح کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار نکل کر اس کا جائزہ لینا ہوگا، اس کو سیکھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو دیکھنا ہوگا، اس کی معرفت حاصل کرنی ہوگی۔ یہ بات بہت ہی عجیب لیکن بہت ہی حکمت سے پور ہے کہ روح کو ایک بار نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ نکال کر دیکھنا، پہچاننا اور اس کی معرفت حاصل کرنا ہوگی۔ جس نے اپنی روح کو زیادہ پہچانا اس نے خدا کو زیادہ پہچانا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ۔ اگر آپ نے سب چیز کو بھول گئے اور یہ چیز کو پکڑ لیا کہ ہر چیز درجات پر ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے تقریباً 99% یہ بات کو سمجھ لیا۔ پھر مولا آگے فرماتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں وہاں روح دوست کو دیکھتے ہیں۔ جسم کے ساتھ جب ہم اپنے دوست کو دیکھتے ہیں تو اس کے جسم کو دیکھتے ہیں، لیکن جب ہمارے روح کے ساتھ ہم کسی دوست کو دیکھتے ہیں، اور یہاں پر دوست کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ مومن دوست جو روح کا دوست ہے وہی روح کا دوست ہوتا ہے، یعنی کہ مومن شخص ہمیشہ مومن شخص سے دوستی کرتا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات کرتا چلوں، کیونکہ ہماری اس کلاس کے اندر ہم کچھ ایسے کانسیپٹ کو بھی سنتے ہیں جو ہم نے پہلے کیے ہوئے ہیں لیکن اس کو دوبارہ سے کرنا ضروری ہے۔ کبھی کبھار ہم بھول جاتے ہیں اور ہمارے وہ دوست جس کو ہم دوست کہتے ہیں، ہمارے وہ رشتہ دار جس کو ہم رشتہ دار کہتے ہیں، وہی آ کر ہم کو گاسپنگ یعنی کہ ہم کو الٹی سیدھی باتوں کے اندر پھنسا دیتے ہیں اور ہمارے کانوں کے اندر ایسے بیکار کے چیزیں کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ جو بعد میں ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں، ہماری عبادت کو خراب کرتے رہتے ہیں، ہمارے کانسیپٹ کو خراب کرتے رہتے ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر نقصانات کا باعث بناتے ہیں۔ مومن کا دوست صرف مومن ہوتا ہے۔ اگر وہ علم دوست نہیں ہے، وہ اگر امام کا عاشق نہیں ہے تو وہ ہمارا دوست کیسا ہو سکتا ہے؟ چاہے پھر وہ آپ کا بچپن کا دوست ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ علم دوست نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے وسوسے چھوڑ کر جائیں گا، اور شیطان کوئی باہر سے نہیں، وہ اسی طرح سے آپ کے کانوں کے اندر سے وسوسوں کے پتھر پھینکتا ہے اور آپ کو ایسی باتیں بتا کے جاتا ہے کہ جس پر آپ نادانی کے اندر ناسمجھی کی وجہ سے یقین کرتے ہیں اور اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ دوست، روح دوست کی بات میں کر رہا ہوں کہ جو روح دوست ہے آپ اس کو دوست رکھیں، مومن لوگوں کو دوست رکھیں۔ باتیں بھی صرف وہی سنیں اور کریں جو عقل مندی کی باتیں ہیں، بیکار کی باتوں میں نہ تو اپنا وقت ضائع کریں، نہ ہی اس کو سنیں اور نہ ہی اس کو بولیں۔ یہ بہت ہی ضروری لیسن ہے۔ یہاں پر جہاں دیکھتے ہیں وہاں روح دوست کو دیکھتے ہیں۔ جب تم آدمی کو دیکھتے ہو تب آدمی کی شکل دکھائی دیتی ہے، ہاتھ، پیر، منہ، آنکھیں سب دکھائی دیتے ہیں لیکن روح دکھائی نہیں دیتی۔ تم روح کو دیکھنے کی جستجو کرو، یعنی کہ آپ اس کے اصل کو دیکھنے کی کوشش کرو، نہ کہ اس کے جسم کو۔
جس طرح سے آپ نے اپنے روح کو دیکھنے کی کوشش کی، تو جب آپ اپنی روح کو دیکھ پائیں گے تو پھر آپ ان کی روح کو بھی دیکھ پائیں گے. پھر یہ روح کی دوستی ہوگی، نہ کہ جسم کی دوستی. تمہیں ابھی روح کا خیال ہے یا بندگی کر کے سکھ حاصل کرنے کا خیال ہے؟ اب مولا سوال پوچھتے ہیں. کیا سوال ہے؟ کہ تمہیں ابھی روح کا خیال ہے یا بندگی کر کے سکھ حاصل کرنے کا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ دیکھیں مولا کس طرح سے اس کا جواب دیتے ہیں. انسان کا درجہ بلند ہے، انسان کا درجہ بلند ہے، مگر وہ خود کو اپنے ہاتھوں سے نیچے گرا دیتا ہے. یہاں پر سوال ہوگا، کیوں انسان اپنے آپ کو نیچے گرائے گا؟ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہتا ہے. آپ کو ایک بھی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ میں نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا ہے. سب کہیں گے کہ ہم 30 مار کہاں ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو اوپر بلند کیا ہے. یہ بات میری درست ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بلند کیا ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس حقیقت کا علم نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی تولنے کے لیے چیز بھی نہیں ہوگی، وہ کس طرح سے کہیں گا کہ میں اوپر جا رہا ہوں یا نیچے جا رہا ہوں، میں نے اپنے آپ کو اٹھایا ہے یا میں نے اپنے آپ کو گرایا ہے. اسی لیے علم کی اتنی اہمیت ہے. علم سے ہی کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. انسان کا درجہ بلند ہے. کس طرح سے بلند ہے؟ کیونکہ انسان خدا کی روح کے ساتھ اس دنیا میں ہے. وہی روح جس سے آدم نے پیغمبر کا درجہ پایا، بلند درجہ پایا، وہی روح جس سے ہمارے پیروں اور دائیوں نے بلند بلند درجے پائے، وہی روح ہمارے اندر ہے. کوئی فرق نہیں ہے. لیکن انہوں نے بلند درجے پائے. مولا فرماتے ہیں مگر وہ خود کو اپنے ہاتھوں سے نیچے گراتا ہے، کیونکہ وہ اس کی حقیقت کو اور اس کے جوہر کو اور اس کے کمالات کو نہیں سمجھتا ہے. تم میں سے کوئی کوشش کرے کہ ہم پیر صدرالدین، پیر شمس اور منصور جیسے بنے، تو تم ایسے بن سکتے ہو، تم ان سے بھی بلند جا سکتے ہو. سبحان اللہ. دیکھیں آپ، اگر تم میں سے کوئی کوشش کرے تو نہ صرف آپ پیر صدرالدین، پیر شمس اور منصور جیسے بن سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بلند جا سکتے ہیں. سوال پوچھے اپنے آپ کو کہ پیر سے اوپر کون سا درجہ ہوتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ تم پیر نہیں، تم پیر سے بھی اوپر کے درجے پر جا سکتے ہو. کیا فرما رہے ہیں مولا؟ یہ کیا دعوت ہے! کتنی خوشی کی بات ہے کہ مولا نے ہمارے لیے تمام دروازے کھول دیے ہیں. ممکنات کے دروازے، پاسبلٹیز کے دروازے. اگر آپ چاہیں تو پیر صدرالدین جیسے اور اس سے بھی اوپر جا سکتے ہیں، اس سے بھی بلندی کے اوپر کے درجات کو پا سکتے ہیں. دیکھا آپ نے، اسماعیلی جو امام کو مانتا ہے، امام کے اسم اعظم کے ساتھ بندگی کرتا ہے، اس کے کیسے خیالات ہوتے ہیں، وہ کیسا اپنے روح کا دوست ہوتا ہے، اور وہ کیسے علم کو جستجو کے ساتھ، شوق کے ساتھ حاصل کرتا ہے، پھر اس کو سمجھتا ہے اور پھر اس پر عمل کر کے وہ ایسے درجات پر پہنچتا ہے. کیوں کہ اگر وہ یہ منصور کے لیے ممکن تھا تو پھر ہمارے لیے بھی ممکن ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ الگ راستہ ہے اور ہمارا الگ راستہ ہے.
ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی صراط المستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے امام کا۔ آگے پڑھتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ تم کیسے بنو گے، مگر ہمیں سب معلوم ہے، اگر تم اپنے دین کے راستے پر مستقیم ہو کر چلو گے تو تم بلندی پر پہنچ سکو گے، وہ ہم جانتے ہیں۔ دیکھا مولا کیا فرماتے ہیں؟ اگر آپ صراط المستقیم پر چلو گے تو تم بلندی پر پہنچو گے۔ یہ بلندی درجات کی بلندی ہے، مستجیب سے معزون، معزون سے دائی، دائی سے حجت، پیر، امام، اساس، ناطق، نفس کل، عقل کل، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی راستہ بند نہیں ہے، تمام دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ مولا بولتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں یہ کہ تم ایسا کر سکتے ہو، تمہارا دل اور مقصد صوفی خیال میں ہو تو تم پہنچو گے۔ یہاں پر جو صوفی کا خیال ہے وہ باطین کے خیال کے لیے یوز ہوا ہے، کہ صوفی جو ہے وہ شریعت پر نہیں، وہ باطن کی طرف نظر رکھ کر چلتا ہے، یعنی کہ وہ جو بھی اپنی شریعت کو ادا کرتا ہے اس کا دھیان، اس کا خیال، اس کا مقصد اس کے باطن کی طرف ہوتا ہے، اور وہ اس طرح سے آگے چلتا ہے۔ اس کام میں کئی چیزوں کی ضرورت ہے، اس میں بلند ہمت چاہیے، اور ہمت تمہارے میں نہیں ہے۔ مولا یہاں پر ایک نیگیٹو میں بات ہم کو سمجھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ہار مان کے چھوڑ دیں۔ مولا فرماتے کہ اس میں ہمت کی ضرورت ہے، کیونکہ مولا نے دیکھا کہ ہم بار بار ہمت ہار جاتے ہیں۔ آج ہم کو علم کا شوق پیدا ہوتا ہے، کل بھول جاتے ہیں، کل ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سے علم کا شوق ہوتا ہے، پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمیں ہمت والا بننا ہے، اور یہی راستہ ہمارے پیروں دائیوں کا تھا کہ وہ ہمت والے تھے۔ کئی ہزار سال گزر گئے، اس میں کتنے افراد اس مقصد کو پہنچے؟ مولا فرماتے ہیں کہ 1400 سال میں اگر ہم دیکھیں اپنی ہسٹری کے اندر تو کتنے لوگ ہیں جو اس راستے پر چلے اور اس مقصد کو پہنچے، یعنی کہ فنا فی امام ہو گئے اپنی زندگی کے اندر ہی۔ کتنے لوگ تھے؟ مولا فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ، حضرت رسول وسلم، منصور، پیر شمس اور دنیا کے دیگر چند افراد پہنچے۔ ان سب کا کام اور راستہ ایک جیسا ہی تھا، ان تمام کا راستہ ایک جیسا ہی تھا، اسی وجہ سے وہ اس مقصد تک پہنچے۔ انہیں یہ امید ہے کہ بیش میں جا کر وہاں اچھے اچھے کھانے معافی پہنچے تھے۔ جو وہاں پہنچے وہ اپنے روح کے عاشق تھے، روح کے دوست تھے، وہ اس مقام پر پہنچے۔ تو یہ جو نام لیے گئے ہیں اس کی کیا خوبیاں تھی؟ اس کی خوبیاں کیا تھی؟ نمبر 1 کہ وہ اپنے روح کے عاشق تھے، یعنی کہ وہ امام کے عاشق تھے، یعنی کہ وہ خدا کے نور کے عاشق تھے، وہ روح کے دوست تھے، امام کے دوست تھے، نور کے دوست تھے، وہ اس مقام پر پہنچے۔ تو یہاں پر ہم روکتے ہیں اس فرمان کو تاکہ ہمارے پاس وقت بھی ہو، ہم ڈسکس بھی کر سکیں، جو بات سمجھ میں آ گئی وہ بھی ہم کر سکیں، اور جو نہ سمجھ میں آئی وہ سوالات کے ساتھ پوچھ کر سمجھ لیں ہم۔ جی بسم اللہ، جو بھی پہل کرنا چاہے۔ سر 2 سوالات ہیں۔ جی بسم اللہ۔ سر ایک سوال یہ ہے کہ روح تک پہنچنے کے لیے اگر مثال کے طور پہ آپ کے پاس اسم اعظم ہے تو آپ تلاش کر سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ جیسے ناچیز ہیں، ناکارہ ہیں، جن کو
जिनके पास ये नेमत नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? और रूह मतलब रूह को कैसे देखा जाए? अगर मैं सिंपल मैं समझा नहीं पा रहा हूँ शायद अपने आप को, लेकिन रूह को कैसे देखा जाए? आमाल की सूरत में, ख्याल की सूरत में, किस तरीके से? इस पे थोड़ा सा गाइड कीजिए प्लीज। कोई इस्माइली आज दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके पास इसमें आज़म ना हो। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी इस्माइली 12 मिलियन इस्माइलीस जो आज दुनिया में इस्माइली है, इमाम के साथ है, सबके पास इसमें आज़म है, यकीनी इसमें आज़म है। अगर हम कहते हैं कि मेरे पास इसमें आज़म नहीं है, तो हमने कहा कि इमाम ने अपना काम नहीं किया और मुझे इसमें आज़म नहीं दिया, क्योंकि इमाम का काम है मोमिनों को आगे बढ़ाना। अब यहाँ पर ये अलग बात है कि हम इस बात को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। क्यों कि इमाम हमको दावत नहीं दे सकते हैं कि आओ और मुझे पहचानो और फिर हमको इसमें आज़म ना दे। मुला इसमें आज़म 2 तरीके से देता है, 3 तरीके हैं, लेकिन फिलहाल 2 तरीकों को आप सुन लें। एक कि आप अपनी मर्जी से विलिंगली जाएं मुला के पास और दरख्वास्त करें, रिक्वेस्ट करें, सबमिट करें कि या मुला मुझे इसमें आज़म चाहिए, और मुला आपको वर्बली ज़ाहिरी तौर पर इसमें आज़म दे। दूसरा, वो आम तरीके से, यानी कि फरामीन के अंदर इसमें आज़म को छुपा कर देता है वो, और जो अक्लमंद है वो इसमें आज़म को पकड़ लेते हैं। देखें, कुछ मिसाल देता हूँ मैं आपको। जब मौला ने फरमाया अपने मुख मुबारक से, अपने अमर से, अपनी दुआशीश के साथ कि जब आपके पास वक्त हो तो आप या अल्लाह, या मोहम्मद और या अली पढ़ें, ये मौला ने फरमान के अंदर छुपा कर उन लोगों को इसमें आज़म दिया कि जो विलिंगली नहीं आ रहे थे, इसको कहते हैं तहन व करन, विलिंगली और अनविलिंगली। मौला एक सूरज की मिसाल पर है। ज़मीन चाहे कि ना चाहे, जब वो अपना मुंह सूरज की तरफ करती है तो वहाँ पर रोशनी आ जाती है। फिर ज़मीन चाहे कि ना चाहे, कुछ हिस्सा जो है उस रोशनी से फ़ायदा उठाता है और कुछ हिस्सा उस रोशनी से फ़ायदा नहीं उठाता है। ये हमारी मिसाल है, ज़मीन इस्माइलियों की और सूरज इमाम की मिसाल। इमाम अपने नूर को लोगों के ऊपर, यानी कि इस्माइलियों के ऊपर बिछाता रहता है। उसने कभी इसमें आज़म कामन, यानी कि फरामीन के अंदर छुपा कर दिया, और कभी ज़ाहिर में आकर दिया, लेकिन इसमें आज़म दिया। क्योंकि अगर हम कहते हैं उसने इसमें आज़म नहीं दिया, तो हम ये कहते हैं उसने अपना काम नहीं किया। देखा आपने, ये है फरामीन समझने की अहमियत, और फरामीन को समझकर उसको समझने की ज़रूरत। तो मौला ने क्या किया कि उन्होंने अपने इसमें आज़म को छुपा कर दे दिया इस तरह से फरमान में। इसमें आज़म क्या है? कोई कुरान से भी इसमें आज़म को ले सकता है, लेकिन हमारे नज़दीक, इस्माइलियों के नज़दीक, इसमें आज़म वो होता है जो मौला अपने मुख मुबारक से दे। तो क्या ये फरमान के अंदर मौला ने अपने मुख मुबारक से ये फरमान नहीं किया? नंबर 2, क्या मौला ने उसके अंदर अपना अमर नहीं रखा? नंबर 3, क्या मौला ने उसके साथ अपनी दुआशीश नहीं फरमाई? यही इसमें आज़म होते हैं कि जो मौला हमको बार बार देते हैं, याद दिलाते हैं और देते हैं। आपके दूसरे सवाल का जवाब, रूह क्या है? रूह एक जिंदा हकीकत है। रूह एक ओमनी प्रेजेंट है, यानी कि हर जगह पर है। रूह हमारे जिस्म का बातिन है।
اب جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ روح ایک حقیقت ہے اور روح ایک اومنی پریزنٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روح صرف ہمارے جسم کے اندر ہے، بلکہ روح ہمارے اطراف کے اندر ہے، ہمارے جسم کے اندر ہے، ہمارے اطراف کے اندر ہے۔ صرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ پردے کو ہٹانا ہے، غبار کو صاف کرنا ہے، تاکہ ہم اس روح کو دیکھ سکیں۔ روح کو دیکھنے کے بھی دو طریقے ہیں، ایک آنکھیں بند کر کے اور ایک آنکھیں کھلی رکھ کر۔ یہ ایک نئی بات ہوگی شاید آپ تمام کے لیے کہ روح کو آپ دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، ایک آنکھیں بند کر کے اور ایک آنکھیں کھلی رکھ کر۔ کیا مطلب ہے؟ جب آپ آنکھیں بند کر کے روح کو دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک روح کو دیکھیں، لیکن جب آپ اپنے آنکھیں کو کھول کر روح کو دیکھتے ہیں تو نہ صرف آپ اپنی روح کو دیکھتے ہیں بلکہ آپ تمام کی روحوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آنکھیں کھولنا اور بند رکھنا ایک پریکٹس کی بات ہے۔ کیونکہ شروع میں ہو سکتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے اپنی روح کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن آستے جیسے ہماری عقل، ہماری سمجھ، ہماری پریکٹس بڑھتی جائیں گی، اور میں یہ بات نہیں کرتا، میں فرمان سے آپ کو اس بات کو سمجھاؤں گا، جیسے جیسے ہماری پریکٹس بڑھتی جائیں گی ہم آنکھیں کھول کر بھی روح کو دیکھیں گے۔ دیکھیں مولانا کیا فرمایا، جب بھی آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہو آپ اپنے اسم اعظم کو پڑھیں، اللہ کا نام لیں، محمد کا نام لیں، علی کو لیں۔ اب ہر 5 سیکنڈ میں ہم آنکھیں بند کر کے تو کہیں نہیں بیٹھیں گے، کبھی ہم گاڑی چلاتے ہوگے، کبھی ہم بس میں ہوگے، کبھی ہم جاب پر ہوگے، کبھی ہم مارکیٹ میں ہوگے، کبھی سوئے ہوگے، کبھی جاگ رہے ہوگے، کیونکہ روح کو دیکھنے کا جو معجزہ ہے اس کا تعلق اسم اعظم سے ہے، اور اگر ہم اسم اعظم ہر 5 سیکنڈ میں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آنکھیں کھول کر بھی ہم روح کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ممکن ہے، بالکل 100% ممکن ہے۔ ایک مرتبہ ناچیز کو ایک ینگ لڑکا، یعنی کہ کوئی 25-28 سال کا لڑکا تھا، جو علم کے اندر کافی آگے، امام شناسی کے اندر کافی آگے، اور مولا کے عاشق اور فرمان بردار۔ وہ کہتا تھا کہ ایک مرتبہ وہ بازار گیا ہوا تھا، مارکیٹ میں تھا، اچانک سے اس کو یہ یاد آیا کہ مولا نے فرمایا کہ 5 سیکنڈ ہو تو مجھے یاد کر لیا کرو، اور اس نے مولا کو یاد کرنا شروع کیا۔ 5 سیکنڈ کے اندر اچانک سے تمام چیزیں اس کے جو اطراف میں تھی وہ رک گئی، اس کے اطراف میں جو زندگی تھی وہ رک گئی۔ وہ کہتا ہے کہ تمام چیزیں رک گئی، لوگوں کو پوچھیں گے تو وہ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ اپنے باطن میں انٹر ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھی لیکن وہ آنکھیں کھول کر ہی اپنے باطن کے اندر انٹر ہو گیا تھا، اور وہاں پر اس نے اپنی روح کو اور امام کو دیکھا، آنکھیں کھول کر، بازار کے اندر کھڑے ہو کر۔ جماعت خانے میں عبادت کے وقت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اور یہ کوئی پرانے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ میں ماڈرن ایج، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں۔ دیکھا، آج مولا ہمیں پیر صدرالدین کی مثال دیتے ہیں، لیکن ہمارے زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو امام کے راستے پہ چلے اور جنہوں نے یہ معجزات کیے اس زمانے کے اندر۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی سر۔ اور کوئی کامنٹ اور کوشچن؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں غلط نہ ہوں۔ کوئی سوال غلط نہیں ہے، کیونکہ ناچیز کا کام ہے کہ اگر آپ کوئی سوال کرتے ہیں
اور اگر غلط بھی ہے تو میں اس کو درست کر کے اور آپ کو سمجھاؤں گا. اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی بھی اس بات پر نہ تو آپ کو جج کرے گا نہ ہی ہنسے گا، کیونکہ سوال کوئی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے. بسم اللہ کریں. تو میں کہتی ہوں کہ جب روح باہر نکلتی ہے تو وہ بندہ جب انٹر ہوتا ہے تو کیا اس کو یاد رہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جی، کتنا شاندار کوشچن، بہت ہی شاندار کوشچن ہے. اور یہ حقیقت میں یہ ہم تمام کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہوا ہوتا ہے، ہم کو شاید یاد نہیں رہتا ہے. تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہم نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ہم رات کو سوئے ہوئے ہیں، یا کبھی کبھار ہم دوپہر کو صوفے کے اوپر لیٹ جاتے ہیں اور ہم کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہماری روح نکل گئی اور اچانک سے دوبارہ ہمارے اندر آ گئی واپس، کیونکہ ہمارے اندر ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے، ایک جھٹکا لگتا ہے اور ہم اٹھ جاتے ہیں. لیکن ہم کو یاد نہیں رہتا ہے کہ کیا ہوا. ہم کو فیل ہوتا ہے کہ کچھ ہوا، لیکن کیا ہوا وہ یاد نہیں رہتا ہے. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا جو طریقہ ہے، ہاں وہ یاد رہتا ہے، اور نہ صرف وہ یاد رہتا ہے بلکہ وہ اس روح کے باہر نکلنے کے مشاہدے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، روحانی فائدہ. کیونکہ جب آپ کی روح باہر نکلتی ہے تو آپ کے اوپر تمام چیزیں آشکار ہو جاتی ہے، تمام چیزیں واضح ہو جاتی ہے آپ کے لیے، اور اس سے ہمیں بہت سارے روحانی فائدے ہوتے ہیں. تو پریکٹس کے اندر شروع میں ہو سکتا ہے ہمیں یاد نہ رہے، لیکن پریکٹس کو جاری رکھیں اور ہمیشہ کوشش رہے، کانشنس رہے، شعور کے ساتھ رہے کہ جب میری روح باہر نکلے تو یا مولا مجھے تو کانشیس رکھنا تاکہ میں دیکھ سکوں، تاکہ میں سیکھ سکوں. یہ ایک دعا ہونی چاہیے ہماری. دو طریقے سے دعا ہو سکتی ہے یہ. ایک، رات کو سوتے وقت آپ دعا کریں کہ یا مولا مجھے پتا ہے کہ رات کو جب میں سو جاتا ہوں تو میری روح کچھ دیر کے لیے باہر نکل جاتی ہے، لیکن مجھے یاد نہیں رہتا. تو مجھے جہالانہ نیند نہیں بلکہ مجھے تو پیغمبرانہ، اب یاد رکھنا اس ٹرم کو، مجھے جہالانہ نیند نہیں، مجھے پیغمبرانہ نیند دے. تو پیغمبر کس طرح سوتے تھے؟ ان کا جسم سوتا تھا لیکن ان کا دماغ، ان کا کانشنس نہیں سوتا تھا. ہم جب سوتے ہیں تو ہمارا کانشنس بھی سو جاتا ہے اور ہمارا جسم بھی سو جاتا ہے. تو یہ دعا کر کے سوئیں کہ ہمیں جانور کی جیسا نہیں بلکہ ہمیں پیغمبرانہ نیند، جہالانہ نیند نہیں، جہالت کی نیند نہیں بلکہ پیغمبرانہ نیند عنایت فرما، تاکہ نیکسٹ ٹائم جب ہماری روح باہر نکلے تو ہم کو یاد رہے. دیکھا اتنے اچھا کوشچن کا کتنا فائدہ ہوتا ہے سب کو. بہت اچھا، بہت اچھا، میرا ایک سوال ہے. جب بندگی میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور اس وقت ہمارا روح باہر نکلتا ہے اور جب نیند میں روح باہر نکلتا ہے تو وہ دونوں کا سیم درجہ ہے یا الگ ہے؟ ہاں، بہت اچھا کوشچن. دیکھیں کہ روح میں آپ باہر نکلیں یا نیند میں آپ باہر نکلیں، جس طرح سے وہ لڑکا مارکیٹ کے اندر اس نے اپنی روح کو باہر نکال لیا، یہاں آپ اپنی عبادت میں روح کو باہر نکالیں. اگر آپ اس کی روح کو باہر نکال کر اس کو دیکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ تمام کی تمام ایک ہی بات ہے. لیکن اگر آپ نیند کے اندر روح کو باہر نکال کر بھول جاتے ہیں اور عبادت میں آپ کو یاد رہتا ہے تو آف کورس اس کا فائدہ زیادہ ہو گیا. وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز فائدہ پہنچاتی ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ ایک شخص ہے جو بہت ہی محنت کر کے لاکھوں پتی بن جاتا ہے، اور ایک آدمی ہے جس کو لوٹری لگ جاتی ہے، بانڈ لگ جاتا ہے اور وہ لاکھوں پتی بن جاتا ہے. کیا یہ دونوں پیسے ایک جیسے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر اس کو پیسے خرچنے کا خیال ہے
تو پھر دونوں ایک جیسے ہیں. اگر اس کو نہیں پتا ہے اور چونکہ اس نے محنت سے نہیں کمائے ہیں تو وہ پیسے کو اڑا دیتا ہے تو پھر وہ الگ الگ ہے. دیکھا آپ نے کس طرح سے ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ علم اور سمجھ کی بات ہو گئی کہ ہم کانشیس ہیں یا کانشیس نہیں ہیں, ہم شعور کے ساتھ ہیں یا شعور کے ساتھ نہیں ہیں. تو میرے خیال میں یہ آخری کوشچن تھا, ہم یہاں شاید روکیں کیونکہ 1 منٹ کے میں ابھی انشاءاللہ دعا کا وقت ہونے والا ہے. تو اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ اس لائن پر ملیں گے. یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد, مولا علی مدد کلاس بہت بہترین تھی, یا علی بہت مدد, یا علی مدد. زیادہ فائدہ ہوا.